नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दम ज़रिया इलाज। आज हम इसमें देखेंगे नफ्सियाती बीमारियों का इलाज। चौथी किस्म है जो इस वक्त हम बीमारियों की देख रहे हैं। सबसे पहली क्या थी? जादू। दूसरी क्या थी? जादू, हसद, उसी के अंदर नजर बद थी। तीसरा जिन्नों का चिमटना, और आज है नफ्सियाती बीमारियों का इलाज। पेज नंबर 23 है। हकीकत है कि आज के दौर में जिस्मानी बीमारियों की तरह रूहानी बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। थोड़ा सा इसको समझिएगा। नफ्सियाती का लफ्ज़ नफ्स से है, और नफसा कहते हैं सांस लेने को, ब्लो करना, यनसिफ या नसफा। तो नफ्स क्या है? वो इंसान जो जिंदा है। मैयत को नफ्स नहीं कहेंगे। अब इंसान के जिस्म में 3 किस्म के नफ्स होते हैं, वो चीज़ भी आप सीख चुके हैं। इस मौजू को यहाँ किताब के एतबार से पढ़कर फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आज के दौर में हमारे ऊपर नफ्सियाती हमले ज़्यादा हैं। आइए थोड़ा सा पहले किताब का देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है इसमें। नफ्सियाती बीमारियों का इलाज। नफ्सियाती बीमारियां और सीने की तंगी का बेहतरीन इलाज मुख्तसर तौर पर जिक्र किया जा रहा है। नंबर 1, हिदायत और अकीदा तौहीद को अपनाए, क्योंकि गुमराही और शिर्क सीने की तंगी का बुनियादी सबब है। अल्लाह ताला के अता करदा सच्चे ईमानी नूर जो अल्लाह दिल में डालता है, इसके साथ अमल साले का एहतमाम करें। फिर तीसरी चीज़ है मुफीद इल्म का हुसूल। जिस बंदे का इल्म जितना वसी होगा, इसका सीना भी इसी के मुताबिक वसी होता है। चौथी बात, अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ झुकाव रखे, दिल की गहराइयों से मोहब्बत करे, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह रहे, नीज इबादत करके नेमतों का इकरार करे और अल्लाह की इबादत को बहुत बड़ी नेमत समझे। पांचवी चीज़, हर हाल और हर जगह अल्लाह ताला का जिक्र करे। सीने की कुशादगी रूहानी नेमतों के हसूल, परेशानी और गम को दूर करने में जिक्र का अजीब असर होता है। छठी चीज़, मखलूक रब्बानी यानी अल्लाह ताला की मखलूक, जिसमें इंसान और उसके बाद दूसरी भी मखलूकात आती हैं, सारी किस्म के लोग। मखलूक रब्बानी पर मुख्तलिफ तरीकों से एहसान करे और मुमकिन हद तक इन्हें फ़ायदा पहुँचाए। नेकी करने वालों में सबसे मुअज़्ज़ज़, मिजाज के एतबार से सबसे पाकीज़ा और दिल के एतबार से सबसे ज़्यादा सखी वो है जो लोगों के लिए फराख दिल हो। सातवीं चीज़ है बहादुर हो, क्योंकि बहादुरी सीना खोलती और दिल को वसी करती है। आठवीं चीज़, दिल से बुरी आदत का गंध निकाले जो दिल की तंगी और इसके अजाब का बायस बनती हैं, मसलन हसद, बुग़्ज़, कीना, दुश्मनी, सरकशी वगैरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम इंसानियत में सबसे अफजल शख्स के बारे में पूछा गया कि कौन है, यानी सबसे ज्यादा लोगों में से फजीलत वाला शख्स कौन सा है। तो आपने फरमाया कुल्लु मखमूमिल क़ल्बी सदूक़ुल लिसान। आप जरा दोहराएं, ये छोटी सी हदीस है, इसको याद कर लें। कुल्लु मखमूमिल क़ल्बी सदूक़ुल लिसान। कुल्लु हर, मखमूम मखमूमुल क़ल्ब, मखमूमुल क़ल्ब जिसके दिल में दर्द हो, नरम। खम क्या होता है? झुकना, तो दिल का झुका हुआ यानी नरम बंदा जिसके दिल में सख्ती ना हो, दुरुस्तगी ना हो। और सदूक़ुल लिसान, सच्चा जुबान में। एक होता है सिद्क़, सदूक़ फ़ाऊल का वजन है, बहुत सच्चा, सबसे सच्चा। जैसे शकूर, सबूर। तो सदूक़ वो शख्स जो झूठ का सोच भी नहीं सकता। तो जुबान कैसी हो? बहुत सच्ची हो। क्या फरमाया आपने? हर मखमूमुल क़ल्ब, और जुबान का सच्चा। सहाबा ने पूछा जुबान का सच्चा तो समझ में आया, मगर मखमूमुल क़ल्ब कौन है? आप भी सोच रहे होंगे। तो आपने फरमाया ऐसा मुत्तकी पाकबाज जिसमें गुनाह, सरकशी, कीना और हसद जैसी बीमारियां ना हो। यानी मुत्तकी जिसमें तकवा हो, पाकबाज जो अपने नफ्स को भी पाक रखे, और के बाद देखिए गुनाह, सरकशी, कीना और हसद जैसी बुराइयां ना हो। अब आप मुझे बताइए कि जब ये सब कुछ निकल गया तो पीछे क्या रह गया? मोमिन। आप जरा महसूस करें एक एक चीज को। मैं चाह रही हूँ कि इसकी उतनी इकट्ठी पढ़ लूँ जो आज की नशिस्त में आपके साथ शेयर करनी है, फिर इस पे हम बात करते हैं। नवी चीज पहले देख लें। बदगोई, बदनजरी, बुरा सुनना, बेफायदा महफिलों में शिरकत, ज्यादा खाना और सोना, ये सब छोड़ने से सीना कुशादा होता है और रूहानी नेमतें मुयस्सर आती हैं। नीज परेशानी और गम दूर होते हैं। 10वीं चीज़ है मुफीद इल्म या अमल में मसरूफ रहे,
کیونکہ اس سے انسان پریشانی اور برے اعمال سے محفوظ رہتا ہے۔ 11ویں بات ہے آج کا پروگرام بنائے، آئندہ کی منصوبہ بندی سے گریز کرے، گزشتہ پر پریشان نہ ہو، آدمی دین اور دنیا میں مفید کاموں کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد میں کامیابی اور اس میں مدد کی دعا کرے، کیونکہ یہ کام پریشانی اور غم سے محفوظ رکھیں گے۔ اور 12ویں چیز کیا ہے؟ صحت اور رزق وغیرہ میں اپنے سے کمتر کو دیکھے، اپنے سے برتر کو نہ دیکھے۔ 13ویں چیز ہے ماضی میں ہونے والی برائیوں کو بھول جائے، جنہیں لوٹانا یا ان کا کفارہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ 14ویں چیز اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے کم کرنے کی کوشش کرے، جس بری بات کا احتمال ہو، احتمال مین حمل کہتے اٹھانے کو، تو احتمالہ اٹھانا یعنی مین جس بات کا امکان ہو، جس بری بات کا امکان ہو کہ وہ فرض کرے کہ اس برے کام کی وجہ سے معاملہ یا مصیبت یہاں تک پہنچا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ 15ویں چیز کیا ہے کہ دل کو مضبوط رکھے، وہم اور فضول خیالات سے پاک رکھے، کیونکہ اس سے بری سوچ جنم لیتی ہے۔ غصے سے باز رہے، ایسے کام نہ کرے جس سے پسندیدہ ماحول ختم یا ناپسندیدہ حالات پیدا ہوں۔ اپنی زندگی کے لیے مفید کاموں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی اور درگزر کا سوال کرتا رہے۔ 16ویں بات ہے اللہ تعالیٰ پر دلی اعتماد، توکل اور حسن ظن رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے پر اوہام یعنی وہم اثر پذیر نہیں ہوتے، یعنی وہ بندہ وہمی نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد 17ویں چیز کیا ہے؟ ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ اس کی صحیح زندگی پاکیزگی اور اطمینان ہی کی حالت میں گزر سکتی ہے۔ اس زندگی کا عرصہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ غم اور پریشانیوں میں مبتلا رہ کر اپنی زندگی میں مزید کمی نہ کرے، کیونکہ یہ تندرست زندگی کے منافی ہے۔ بس اتنی چیزیں آج ہم دیکھیں گے، اور یہ بھی بہت ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، میں نے ایک سٹریچ میں پتہ کیوں پڑھی ہیں؟ تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے۔ میں پڑھ رہی تھی نا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا اسلام A to Z، ٹکڑوں میں بٹا ہوا جو اسلام ہوتا ہے نا، کبھی عقیدے میں کمی ہے، کبھی سوچ پاک نہیں ہے، کبھی پیٹ پاک نہیں ہے، کبھی رزق پاک نہیں ہے، کبھی ذہن پاک نہیں ہے، کبھی نظریں پاک نہیں ہیں، کبھی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو کبھی گندا بول رہے ہیں تو کبھی گندا سن رہے ہیں۔ ان سب کا آفٹر ایفیکٹ، دا لاسٹ، یعنی آپ کہہ لیں کہ ان سب کا آخری نتیجہ جو آپ دیکھیں گے وہ نفسیاتی بیماریوں کی صورت میں دیکھیں گے۔ نفس کیا ہے؟ انسان کا نفس۔ دیکھیے ہمارا جسم دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہمارا جسم ہے جو آپ کا مجھے آپ کا دکھتا ہے ایک خاص حد تک باہر سے، اور اندر اسی کے اندر آرگنز ہے جو سب کے ایک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے اندر روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا تو پہلے آدم کا پتلا بنایا، پھر اس میں ثم نفخت فیہ من روحی، پھر میں نے پھونک دی اس میں اپنی روح۔ آدم علیہ السلام کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی تو وہ جو دوسری چیز تھی نا وہ اسپرٹ ہے جس کو سول کہتے ہیں۔ زندگی بھر یہ جسم اور روح آپس میں ملے رہتے ہیں تو ہم زندہ ہیں۔ جس دن جسم اور روح کا سلسلہ ٹوٹتا ہے یا یہ رشتہ منقطع ہوتا ہے، جسم ہمارے ہاتھوں میں رہ جاتے ہیں، روح اللہ جو اپنی طرف سے بھیجی تھی وہ واپس لے لیتا ہے۔ اب یہ دو چیزوں کو سمجھ لیجئے، دونوں مختلف جگہ سے آئی ہوئی چیزیں ہیں۔ جسم مٹی سے نکلی ہوئی چیزوں کو کھا کھا کر پروان چڑھتا ہے، دودھ، گھی، لسی، جو بھی آپ سبزی گوشت کھاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے زمین سے آتا ہے۔ ہم نہیں کھاتے تو جانور کھاتے ہیں تو اس کا پھر ہم گوشت کھا لیتے ہیں۔ تو جسم کا جو رجحان ہوتا ہے یہ دنیاوی چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری روح ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے اندر فطری طور پہ نیکی کا جذبہ ہے، شوق ہے، اس کو ہماری روح کی غذا چاہیے، اور نفس کی یا روح کی جو غذا ہے نا وہ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ یہاں نفسیاتی بیماریاں پڑھ رہے ہیں، یہ وہ بیماریاں جو ہماری روح کو لگتی ہیں۔ آپ سمجھیے گا اس کو، جسم بیمار ہوا ڈاکٹر پہ چلے گئے، حکیم صاحب کے پاس چلے گئے، طبیب کے پاس چلے گئے، آپ نے ایلوپیتھی علاج چوز کیا، آپ نے ہومیوپیتھی چوز کیا، اٹس اپ ٹو یو۔ اس کے لیے پیراسیٹامول کھا لیجیے، آپ اس کے لیے جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کھا لیتے ہیں، سب پہ ایک ہی طرح کی اثر انداز ہوگی۔ مسلمان پیراسیٹامول کھاتا ہے یا ایک نان مسلم پیراسیٹامول کھاتا ہے، دونوں پہ دوا کا اثر ایک ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی باڈی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔
دوسری طرف اگر آپ آتے ہیں نا نفسیاتی بیماریوں پہ، پیدا ہونے سے لے کر بچے کے زبان کھلنے تک سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. بچہ وہی بولتا ہے جو اللہ نے اس کو سکھایا، بچہ وہی کھاتا پیتا سوتا ہے. کسی بچے نے پیدا ہونے کے بعد شراب کے گھونٹ کی طلب نہیں رکھی، الا یہ کہ اس کی ماں نے اس کو پریگننسی میں عادی کر دیا ہو. اب جب ہماری روح کو اللہ کی ذات نہیں ملتی، پہلی چیز دیکھی نا، ہدایت اور عقیدہ توحید. لا الہ الا اللہ کہنا اتنی بڑی دولت ہے کہ جو انسان کو اسپرچولی اپ لفٹ کرتی ہے، اوپر کرتی ہے، اوپر کرتی ہے. آپ 10 بری باتیں سنتے ہیں، آپ کا گھر کام سے بھرا پڑا ہے، ناگوار حالات ہیں، کسی نے آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بولے گا، اور آپ ان سب حالات میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، یہ میں کیا کروں، میرے بس سے بات اوپر ہے، اللہ میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ میں اس انسان کو نہیں بدل سکتی، اللہ یہ چیز میرے اختیار میں نہیں. اس وقت جب آپ عقیدہ توحید کو پکارتے ہیں نا، آپ فیل کریں گے آپ کے اندر ایک انرجی بھرے گی، طاقت. اتنا زیادہ توحید بندے کو مضبوط کر دیتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہونا. اب آپ نے تو صرف ایک جملہ سنا ہے نا کہ ہدایت اور عقیدہ توحید اپنائے. آپ کہیں گے وہ تو ہم شروع سے کرتے ہیں. کیا مطلب ہے 1.25 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لوں تسبیح پہ؟ کیا میں لا الہ الا اللہ کو لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا لوں؟ نہیں. دیکھیے جب آپ ایک توحید کا عقیدہ اپناتے ہیں نا، تو وہ قرآن کی ساری آیتیں آپ کی آنکھوں میں آ جانی چاہیے، قل هو اللہ احد سے لے کر، جس میں آپ دیکھیے کہ مجھے وہ آیت اس وقت یاد آ رہی ہے جو سورۃ الانعام میں بھی ہے اور سورۃ زمر میں بھی ہے غالباً، یعنی آخری صورتوں میں بھی ہے، شروع میں بھی ہے کہ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہوا. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی نہیں روک سکتا سوائے اس کے. وہی جب چاہتا ہے تو دکھ دور ہوتے ہیں. بیماری بھی تب ہی جاتی ہے جب اللہ کہتا ہے جا اب تو جان چھوڑ اس کی، اور جب تک اللہ نہ کچھ دے نہیں ملتا. میری نظر میں عقیدہ توحید یہاں سے شروع ہوتا ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، دکھ سکھ اس کے ہاتھ میں. میری ساری ڈوریاں اس کے ہاتھ میں بندھی ہوئی ہیں اور میں کٹ پتلی کی طرح دنیا میں چلتی پھرتی ہوں. اصل میرا مالک اوپر ہے. کبھی اپنے پتلی تماشا دیکھا ہوگا بچپن میں، اوپر بیٹھ کر ہاتھوں میں ڈوریاں باندھی ہوتی تھی اور لکڑی کی پتلیوں کو ہلاتے تھے. تب یہ کارٹون وغیرہ اور یہ کچھ مکی ماؤس نہیں تھے نا کہ وہ اسکرینوں پہ گھما گھما کے بچوں کو حیران کریں. تو وہ بیٹھے والے سوچتے تھے یہ لکڑی کی پتلیاں چل پھر رہی ہیں، لیکن اوپر سے وہ پتلی پتلی ڈوریاں لے. وہ آدمی اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ اتنی تیزی تیزی سے ہلاتے تھے کہ لگتا تھا وہ بول رہی ہیں، منہ ہلایا تو منہ بول رہا ہے، پٹ 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 جیسے پپٹ ہوتے ہیں. دیکھا جائے تو ہم سب بھی اس دنیا میں ایک پتلی تماشا ہی ہیں. کہیے کہ میرے ہاتھوں کی ڈوریاں میرے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. میری زبان کھلتی کب ہے جب رب چاہتا ہے. میری زبان کی گریں کھلتی تب ہے جب میرا رب چاہتا ہے. جس دن آپ اللہ کے ساتھ اس درجے کے اوپر اپنا تعلق محسوس کرتے ہیں، نفسیاتی بیماریاں سب کک آؤٹ. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں کسی سائیکٹرسٹ کے ساتھ جا کے دکھ سکھ کیوں کھولوں؟ وہ کیا کرے گی؟ میں تو اس سے بہتر ہے اسے 1 گھنٹے میں اس کو رب کی بات بتاؤں کہ تو بھی اپنی نفسیاتی بیماریوں کا علاج کر لے. سب سے بڑی بیماری جو کسی انسان کو لگتی ہے نا، وہ شرک اور کفر کی بیماری ہے. اس چیز کو آپ محسوس کیجئے اور آپ یہاں سے بتدریج دیکھتے جائیے. جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں آپ کے لیے میں دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ایک اچھا کردار، ایک مسلم کریکٹر اصل میں نفسیاتی بیماریوں کا شکار نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے دیکھ لیجئے توحید ہے، پھر عمل صالح. اگر آپ اس میں سے صرف وہ لفظ ہائی لائٹ کریں نا جو آپ کو پوائنٹ کرا رہی ہوں، تو پھر آپ کو یہ پورا فکرہ بھی نہ یاد رہے گا نا، تو لسٹ بنے گی. تو نمبر 1 پوائنٹ میں سے بس عقیدہ توحید کا لفظ ہائی لائٹ کیجئے، ہدایت کر لیں ساتھ، بے شک آپ کا دل کرے. نمبر 2 پوائنٹ میں آپ صرف عمل صالح کے لفظ کو ہائی لائٹ کیجئے. نمبر 3 میں صرف مفید علم کا حصول. سچ بتائیے یہ فائدہ مند علم ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں؟ آپ یہاں صبح سے رات تک آئیں یا آپ صبح سے لے کر 2 گھنٹے بیٹھیں، کبھی آپ کو یہ احساس ہوا یہاں بیٹھ کر کے جو علم دیا جا رہا ہے وہ فائدے کا نہیں ہے؟ آپ کو وہ باتیں سکھائی جا رہی ہیں جو آپ کے کام کبھی آنی ہے نہیں آنی پتہ نہیں. کبھی لگا؟ 2 دن پہلے میری کسی سے بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بھی یہی بات کہی تھی. میں نے کہا میں گواہ ہوں اس بات کی کہ صبح سے لے کے شام تک یہاں جس زبان میں بھی کوئی کلاس ہوتی ہے، لیکن اس میں لوگوں کو وہی بات سکھائی جاتی ہے جو ان کی ڈے ٹو ڈے لائف کی ہے. دیکھیے عقل مند وہ ہے جو اپنے گھر میں وہ چیزیں رکھے جو استعمال کی ہے. چیز لے لے استعمال والی، بیکار چیزیں لا کے گھر بھر دیں اور ضرورت کی چیزیں نہ ہوں یا جگہ ہی نہ بچے یا پیسے نہ بچیں تو نہ سمجھی ہے نا.
آج ہمارے بچوں نے اور ہم نے خود بھی بعض دفعہ وہ علوم سیکھے 15-20 سال اسکولوں میں جا کر آج تک پریکٹیکلی اس کو نہیں جا کے چیک کیا. مثلا آپ دیکھیے آپ جیوگرافی پڑھتے ہیں. اب ایک عورت جس کی شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کو سسرال میں رہنا ہے، اس کو جینا ہے، اس کو جیوگرافی کتنا کو فائدہ دیتی ہے. جغرافیہ بولتے تھے اردو میں. اس کتاب کے جملے آج بھی یاد ہے. زمین کا رقبہ اتنا ہے، سورج کا چاند سے اتنا فاصلہ ہے، ایک سورج ہے ایک چاند ہے، گھوم رہے ہیں، وہاں زمین پتھریلی ہے، وہاں خشک ہے. نہ بھی پتا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. جائیں گے ناروے میں دیکھ لیں گے یہاں پہاڑ ہے، عرب میں جائیں گے دیکھیں گے ریت ہے، ریگستان ہے، پاکستان میں جائیں گے تو میدانی علاقے ہے نا. ڈائریکٹلی ہمیں لفظ جیوگرافی وہ علم پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا، لیکن فائدہ علم تو علم ہی ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت سارے سبجیکٹس ہم نے پڑھے، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، پریکٹیکلی ڈائریکٹلی کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن وہ ایسی بچیاں جو کیمسٹری، فزکس، بایولوجی کے فارمولے یاد کر کر کے پاگل ہو جاتی ہیں، ان کو ایک اچھی بیوی نہیں بننا آتا، ان کو صبر نہیں آتا انسانوں کے معاملے میں، شکر گزاری کا ایک لفظ نہیں ہے ان کے دل میں، ان کو صبر نہیں آتا، برداشت نہیں آتی، ان کو عاجزی نہیں آتی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ علم نافع ہے؟ یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں نفسیاتی طور پہ مضبوط ہوں، آپ خود ہوں، آپ وہ علم لیجئے جس میں فائدہ ہے. قرآن فائدہ مند علم ہے، حدیث فائدہ مند ہے، سیرت فائدہ مند ہے. روز تقریباً میں گھر جاتی ہوں نا تو آپ کے سر مجھے پوچھا آج کیا پڑھا. ان کو پتا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ خود بھی سن سکتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ پہلے جا کر شروع میں یہ کتاب تھی، پھر سیرت پڑھائی. آج کل بتاتے ہوئے مجھے خوشی کیوں ہوتی ہے اس طرح کہ الحمدللہ ایک ہی دن میں دیکھے دعائیں بھی ہیں. اب یہ ہم بیماریوں کے علاج میں حدیثیں بھی ساتھ سیکھ رہے ہیں، پھر سیرت پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد صحیح بخاری ہوگی، اس کے بعد کہیں نہ کہیں آن لائن سیشنز ہوتے ہیں، پھر شام کی کلاس ہے. یعنی الحمدللہ کوئی ایک لفظ کہتے ہوئے مجھے شرم نہیں آتی کہ میں نے فیشن سکھایا، میں نے کپڑے سینے سکھایا، کہ وہ بھی کوئی بری بات نہیں تھی اگر وہ، لیکن ڈائریکٹ ایک ایک منٹ جو استعمال ہوتا ہے آپ کی کلاس کا وہ علم نافع میں ہوتا ہے. اس کے لیے تو آپ، میں کہتی ہوں 2 گھنٹے دور بھی جا کے روز آ جائیں تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، فائدہ مل رہا ہے آپ کو. اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے گھنٹوں کے اعتبار سے دور، شہروں کے اعتبار سے فاصلے، دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ایک امید پر کہ ڈاکٹر بن جائیں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ایک بچی ڈاکٹر بن گئی، 5-6 سال اس نے جدائی کاٹی، وہ اکیلی رہی، اکیلی گئی، جو بھی کیا، بعد میں شادی، سسرال والے کہتے ہیں بیٹھو آرام سے بچے پالو، کوئی کلینک نہیں، کچھ نہیں. کدھر گیا وہ 6-7 سال کا مجاہدہ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بنے گی تو فائدہ. میں نہیں کہہ رہی ڈاکٹری بری ہے، لیکن میں سمجھا یہ رہی ہوں کہ ہر برتن ہمارے گھروں میں استعمال نہیں ہوتا، پڑے رہتے ہیں. اسی طرح ہمارے بہت سارے علوم بھی پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو لے کے نہیں چلتے. لیکن یہ جو مفید علم آپ لے رہے ہیں، اور دنیا کا بھی لیجئے، فائدہ مند علم لیں. جب کوئی سبجیکٹ چوز کریں تو سوچیں اس سے فائدہ کس کو ہوگا. بعض اتنے بیکار سبجیکٹس ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ اس کے اندر اتنا وقت لگاتے ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ اس سے آدھا وقت بھی یہ کوئی اور ہی فائدے والی چیز پہ لگاتے تو کئی انسانوں کو فائدہ دیتے. تو بہرحال تیسری چیز فائدہ مند علم ہے. پھر اسی طرح سے چوتھی چیز ہے اللہ سے محبت. کر کے تو دیکھیں. اب یہ آپ جب لسٹ بنائیں گے نا تو پہلے عقیدہ ہدایت ہے، پھر عمل صالح ہے، پھر مفید علم ہے، پھر دل کی گہرائی سے اللہ سے محبت ہے، اس کی طرف توجہ ہے، پھر 5ویں چیز میں ہائی لائٹ کیجئے لفظ ذکر کو. ذکر ہر وقت آپ کی زبان ذکر سے تارو. استغفر اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ کی کروٹوں پہ آپ کے لوگ گواہیاں دے کہ آپ سوتے میں استغفار پڑھ رہی تھی، آپ کلمہ پڑھ رہی تھی رات کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علی جنوبہم قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو ذکر رکھیے. دیکھیں اس سے باتیں کم ہو جائیں گی، چگلیاں کم ہو جائیں گی، کسی کی شکایت لگانی ہے کم ہو جائے گی، تو دل کے اندر آپ کے سکون آئے گا. پھر اسی طرح چھٹی چیز ہے احسان، مخلوق پر احسان. کسی بھی طرح لوگوں کو فائدہ دیں، لوگوں کے فائدے کے بن جائیں. دیکھیے یہ وہ چیز ہے جس کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا. وَمَّا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ، سورۃ رعد کی آیت ہے. جو لوگوں کو نفع دے گا وہ فائدہ پائے گا، وہ بچے گا. فائدے والے بنے. خود سے پوچھئے میری ذات سے کتنوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو فائدہ دے رہی ہوں کہ نہیں دے رہی. پھر 7ویں چیز بہادر. بی بریو، ڈونٹ بی کاورڈ. بہادری سینہ کھولتی ہے، جرت ہوتی ہے کر لیں گے جی، ہو جائے گا. اور ہر وقت مارے مارے پھرے، یہ نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے،
سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے آپ، بہادر بنے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا، واک کرتے ہیں، ہو جائے گی، ریس لگاتے ہیں۔ اچھا بہادری کئی طرح کی ہوتی ہے نا، پھر جسمانی طور پہ واک کرنا ہے لے کے، یا محنت کرنی ہے، فرنیچر موو کرنا ہے، کر لیں گے جی، کسی سے جا کے بات کرنی ہے، کر لیں گے جی، بہادری کہتی جرت، دین کا اظہار کرنا ہے، کر لیں گے، کسی کو جا کے اچھی بات بتانی ہے، بتا دیں گے، یعنی کھلا دل ہوتا ہے، بہادر بندے کا دل کھل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے 8ویں چیز ہے کہ بری عادات کو نکال دیں، ہم سب چنیں، دال کے اندر سے جیسے وہ کنکر نکالتے ہیں نا، اس طرح اپنی بری عادات کو نکالیں، اور اس کی لسٹ موجود ہے۔ کسی سے حسد تو نہیں کرتی، کیوں کروں میں حسد؟ اوپر پہلی چیز پہ چلے جائیں، جب میرا رب دیتا ہے تو پھر میں رب کی بانٹ پہ کسی سے حسد کروں؟ کسی کو اللہ نے بیٹے دیے، آپ کو نہیں دیے، تو کس کا فیصلہ ہے؟ کسی کو خوبصورتی دی، آپ کو نہیں دی، تو کس کا فیصلہ ہے؟ تو حسد نکال دیں۔ بلیو می، یہ وہ زنجیریاں ہیں جس میں ہم باندھ کر اپنی روح کو دبا لیتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے کبھی سٹریس میں، کبھی ڈپریشن میں، کبھی ہسٹیریا کی صورت میں، اور یہ سب کچھ زیادہ کھاتے پیتے لوگوں کے مرض ہیں۔ آپ نوٹ کی، جہاں دنیا زیادہ ہوگی، مادہ پرستی زیادہ ہوگی، کیٹ ریس ہوگی، بھاگو بھاگو ریٹ ریس کہہ لیں یا کیٹ ریس کہہ لیں، وہاں یہ بیماریاں زیادہ ہوں گی۔ غریب ملکوں، غریب علاقوں میں، گاؤں میں، مٹی میں پڑے ہوئے کوئی نہیں حسد کرتا، وہ کہتے جو ہیں سارے ایک ہی جیسے۔ آپ جتنا اوپر جائیں گے، اور بڑے لوگوں کا حسد بھی بڑا برا ہوتا ہے، عہدوں کا حسد، مشیر اور وزیر ہونے کا حسد سے لے کر سب چیزیں نکال کے پھینکیے۔ میری اتنی تھوڑی سی زندگی ہے، ضائع کر کے چلی جاؤں گی، بغض رکھوں گی دل میں، کینے رکھوں گی، دشمنیاں پالوں گی، سرکشی کروں گی، I don't have time، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے ان چیزوں کا، سوری میں نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ کو آزاد کریں، اور آپ دیکھیں اس سے خوبصورت کریکٹر بلڈنگ کون کرے گا؟ اصل یہ چیزیں ہیں جو آپ کو لوگوں کا بھی پسندیدہ بنا دیں گی، آپ خود بھی خوش رہیں گے، اور رب بھی آپ سے راضی رہے گا۔ اور اسی میں آپ دیکھ لیجئے کہ مخموم القلب بننے کو اپنے لیے ہائی لائٹ کر لیں کہ میں نے یہ ضرور کرنا ہے، اور صدوق اللسان بھی ہونا ہے، انشاءاللہ سچی زبان ہو۔ پھر اس کے بعد دیکھیے 9ویں لفظ میں دیکھیے بے فائدہ محفلوں سے شرکت، یعنی آپ اس سارے کو جمع کر دیجئے کہ لغویات سے منہ موڑ لیں۔ آج امت کھوئی بھی ایسی چیزوں میں، میں کہتی ہوں کہ اب تو یہ چھٹیوں کے جو آخری 4 دن ہیں، لوگوں کا بس نہیں چل رہا کہ کھینچ کے ان کو لمبا کر دیں، جو نہیں کیا وہ بھی کر لیں کہ ہائے اگلے ہفتے اسکول کھل رہے ہیں۔ ایک ماں کل کہتی ہے بچہ میرا بیٹھا ویڈیو دیکھ رہا تھا کچھ بھی ایسے، تو میں نے ریموٹ کنٹرول چھپا دیے، اور وہ گپلا مپلا سا ہے، تو وہ کہتی ہے میرے پاس آ کے کہتا ہے ماما 4 دن تو رہ گئے ہیں، کھیل لینے دیں ہمیں ویڈیو گیمز، پلیز مجھے دے دیں۔ وہ کہتی ہے ایسے منتیں کر رہا تھا میرے پاس، کیا میری چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں تو مجھے تھوڑا سا اور کھیلنے دیں۔ میں نے کہا آج کل تو مجھے سب کی یہی حالت دکھ رہی ہے۔ 3-4 لوگوں سے میرا ملنے کا موقع ہوا، بہت خوبصورت ایکسپیرینس کیا، کل پھر کبھی موقع ملا تو سناؤں گی۔ تو وہ ایک سسٹر تھی، تو وہ کہنے لگی بچوں کو لے کر 2 دن کے لیے کسی جگہ گئے تھے، پھر آگے اسکول کھلنے ہیں نا، پھر اسکولوں میں پوچھتے بھی تو ہیں نا آپ کہاں گئے تھے، تو ہم نے کہا چلو 2 دن کے لیے 1 رات کا ہوٹل کرایا اور بچے بتا سکیں ہم وہاں گئے۔ کتنا ڈرتے ہیں ہم ماحول سے، حالات سے کتنا ڈرتے ہیں۔ بہرحال یعنی کوئی بری بات نہیں کہہ رہی، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج کل سب کا مائنڈ سیٹ ایک ہی چل رہا ہے۔ تو وقت ضائع نہ کریں، شاید ہمارا بھی وقت ختم ہونے والا ہے، شاید ہمارے بھی اب دنیا سے جانے کے دن گنے جا چکے ہیں، شاید فرشتہ روز آ کے میں جھانک جاتا ہے کہ بس اتنے دن رہ گئے ان کے، یہ پتہ نہیں ابھی بھی بڑی لمبی چوڑی پلاننگیں کرتی پھر رہی ہیں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی کے آخری دن پہ سوچے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مصروف رہے، بیکار ذہن، کہتے ہیں ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورکشاپ، مصروف ہو جائیں۔ نفسیاتی بیماریاں ہوتی بیکار لوگوں کے، دن رات مسئلے آتے رہتے ہیں، تو میں کبھی شیئر کروں نا اپنے ہسبینڈ سے، تو وہ ہر بات کا ایک ہی جواب دیتے ہیں، لوگوں سے کو مصروف ہو جائیں، انہیں کو سورت ملک حفظ کریں، سورت حدید حفظ کریں، فلاں سورت حفظ کریں۔ میں کہا ان کے گھر میں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، وہ سورت حفظ کریں گے، آپ کا خیال ہے کہ وہ آئیں گے؟ لیکن اٹس ٹرو، بزی کریں اپنے آپ کو بھی۔ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی کی نہیں بن رہی، کچھ نہیں ہو رہا، قرآن پکڑے وہاں کونے میں جا کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں، یاد ہی نہیں رہے گا تھوڑی دیر میں۔ بلیو می، آج ہم اپنے آپ کو گھروں میں رکھ رکھ کر روگی کر رہے ہیں۔ کسی کو مسئلہ محسوس ہوتا ہے نا، بستہ پکڑے آ کے بیٹھ جائے، جو ہو رہا ہے ادھر وہ کرنا شروع کر دے، یاد ہی نہیں رہے گا کہ گھر میں کیا حالات ہے۔ ہم فارغ رہ رہ کر زنگ لگ جاتا ہے،
مجھے ایسے لگتا ہے کہ زنگ لگا رہے ہیں بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو، اور مجھے ایسے احساس ہوتا ہے اپنے ارد گرد کچھ چیزوں کو دیکھ کر کہ لوگ صرف اپنی موت کی گاڑی کے آنے کے منتظر ہیں، بیٹھے 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 کب آئے گی میت گاڑی، ہم اس میں سوئیں گے لیٹیں گے پھر ہمیں قبرستان میں ڈال آئیں گے. کوئی مقصد نہیں، کوئی زندگی کا ہلچل نہیں، کوئی غم نہیں، کچھ نہیں، بس جو ہو رہا ہے تو ہونے دیجیے، مصروف کیجیے. فارغ ہیں اس لیے ہم پریشان ہیں. پھر کہتے ہیں ہمارے پریشانی پڑی ہے، دماغ میں بوجھ ہے، دل کھٹتا ہے، دل گھبراتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی. یہ سب نفسیاتی بیماریاں ہیں. آپ فارغ کریں، آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ہمارا جسم اندر سے اللہ نے کیسا مینوفیکچر کیا ہے. ہر وہ چیز جو آج ہم سنتوں میں پڑھتے ہیں نا، وہ سب ہمارے جسم کو پہلے ہی پتہ ہے. کل رات کسی نے ایک میسج بھیجا ہوا تھا، کل پڑھا میں نے بہرحال، تو اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا، لمبا کسی واقعے پہ پڑھ کے بھی سنا دوں گی. تو انہوں نے بتایا کہ رات کو ہمارے دماغ میں سے گلینڈ نکلتا ہے، مطلب گلینڈ سے سمجھے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسے لوبریکیشن ہوتا ہے نا پانی کی طرح، تو وہ صرف رات کو نکلتا ہے، اس نے دن میں نہیں آنا، جس میں اینٹی کینسر ہوتے ہیں. اینٹی کینسر سے مراد کہ وہ جسم کے اندر وہ چیزیں ڈالتا ہے کہ جس سے کینسر نہیں ہوگا. لیکن اس گلینڈ کی ایک عادت ہے، وہ روشنی میں کام نہیں کرتا. جب ہماری آنکھوں کے کارنیے کے آگے بالکل اندھیرا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر چپکے سے آتا ہے اور ہمارے جسم میں وہ گلینڈز ڈال کے چلا جاتا ہے. اب انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اور یہ کب کام کرتا ہے، ایگزیکٹلی وہ ٹائم جو موسٹلی رات کی عشاء سے لے کر مڈ نائٹ تک کا ہوتا ہے، 2/3 کے بعد. کہتے ہیں صرف انہی گھنٹوں میں اس نے رات کو کام کرنا ہوتا ہے. اور اس وقت اگر بندہ جاگ رہا ہے تو آنکھوں میں روشنی ہے، تو اس گلینڈ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ رات ہے کہ دن ہے، تو وہ کام نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے دن ہے. تو جو لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں نا، ان کا وہ گلینڈ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پھر اسے ریلیز نہیں کرتا. اور یہ جو حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 کے بعد جاگ جاتے تھے، یہ حکمت ہے کہ رات کا یہ جو مڈ ٹائم وقت ہے عشاء کی نماز سے آخری پہر، اس کو سو جاؤ. اب آج دیکھیے ہمارے گھروں کے ماحول کیا بنے ہوتے ہیں، راتیں جاگو دن مردوں کی طرح سو جاؤ. تو انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ رات دیر تک جاگ رہے ہیں اور پھر صبح دیر تک سوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خود کینسر کا شکار کر رہے ہیں. کس نے بنایا کینسر اور کس نے بنایا یہ گلینڈ اور کس نے کہا نبی کو کہ لوگوں سے کو جلدی سو جاؤ جلدی اٹھو؟ ایک ہی ہے نا ذات. تو یہ بات اگر سچ ہے تو اس میں کوئی بھی عجیب بات نہیں ہے، اللہ نے مینوفیکچر کیا، اس کو پتہ ہے. اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو بھی ہمیں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ رات جلدی سو جاؤ صبح جلدی اٹھ جاؤ، اس میں ہمارے لیے خیر ضرور ہے. آج گھروں کے نقشے تو دیکھیے، اور چھٹیوں میں تو خدا کی بنا چھٹی ہے چھٹی ہے. بھئی آپ سوئیں گے، فجر سے بھی چھٹی ہے. ایک بچے تھے گھر میں گئی تھی تو چھوٹے بچے بڑے اچھلا کودیاں کر رہے تھے، ان کے کزنس بھی آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے سونا نہیں؟ تو وہ بچے ایک لے میں بولے کل تو چھٹی ہے. تو میں نے کہا کہ فجر کی بھی چھٹی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم فجر پڑھ کے سوئیں گے. تو اب بتا دیں ہمارے ذہنوں میں، اور ہم نہیں سوچتے کہ اس کا، اور اس کی وجہ سے بچوں میں جو کرینکینس آتا ہے، وہ سٹبن ہو جاتے ہیں، وہ ہماری باتیں نہیں مانتے، یہ ہمیں اس کا اندازہ کم ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو مصروف بھی کرے انسان. پھر اسی طرح آپ دیکھیے آج کا پروگرام بنائے. یہ اب جو 10ویں چیز ہے، اس میں آپ کہہ لیجئے پلاننگ، بہت لمبی منصوبہ. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آئندہ کی منصوبہ بندی سے گریز کرے، مطلب یہ ہے کہ پہلے آج کا کھانے کی تو فکر کر لو. ہم سوچ رہے ہیں وہ جو دعوت ہو رہی ہے اس میں کیا کھلائیں گے، شادی میں کیا مینیو ہوگا، اتنی لمبی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ چلے آج رات کے لیے تو دال چاول بھی نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ آج کے کام کر کے اگلی پلاننگز کریں. ہمارا حال کیا ہے کہ آج کا کچھ نہیں پتا، فیوچر کے لیے ہم روگی ہوتے ہیں. اور سچی بات ہے آج بہت سارے لوگ آج کو خراب کیے ہوئے ہیں اپنا مستقبل روشن کرنے کے لیے. تو مستقبل تو پتہ نہیں جب آئے گا سو آئے گا، اور ماضی پہ پریشان بھی نہ رہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگلی چیز کیا ہے، صحت اور رزق. صحت اچھی، جان ہے تو جہان ہے. اور رزق میں کیا ہے، کسی کو اپنے سے کمتر دیکھیں تو اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے. اس میں آپ برتر کو نہ کر لیں لفظ کو ہائی لائٹ، یعنی دوسروں سے خود کو بڑا نہ سمجھے. پھر اسی طرح ماضی میں ہونے والی برائیوں کو بھول جائے. جس چیز کو لوٹا نہیں سکتے اس کے لیے غم کیا کھانا، یہ بھی چیزیں بعض دفعہ بوجھ بنتی ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مصیبت جب پہنچ ہی جاتی ہے اللہ کے حکم سے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. جب مصیبت پڑے اور ہم اس کو محسوس بھی زیادہ کریں تو وہ چیز پھر ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہوتی ہے. پھر اسی طرح دل کو مضبوط کرنا، کمزور دل نہیں رکھنا چاہیے. ایسے لوگ نفسیاتی طور پہ جلدی بیمار ہوتے ہیں. فضول چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کیجیے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ پر اعتماد، توکل، حسن ظن،
اور اسی طرح سے پھر پاکیزہ زندگی. اپنے آپ کو خوبصورت طریقے سے ڈھالیے. آپ دیکھیں گے کہ ان سب چیزوں سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ نفسیاتی بیماریوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. نفسیاتی میں ایک تو یہ روگ ہی ہیں نا جو لگے ہوئے نا، حسد، بغض، بد زبانی، یعنی جو ہمارے کردار کے اندر دوسروں کے لیے نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، وہ بھی اس میں آتی ہے. لیکن اس کے اندر وہ سب کچھ بھی ہے جس کو آج کل سائیکولوجیکل پرابلمز کہتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں وجہ نہیں سمجھ آ رہی، پتہ نہیں کہ پہلے لوگ کہتے تھے جادو ہو گیا یا جن آ گئے ہیں کیونکہ بیماری نہیں دکھ رہی. آج کے دور میں لوگ اس کو سائیکٹرسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور سائیکٹرسٹ بیچارہ میں کہتی ہوں کہ وہ جتنی لوگوں کی باتیں سن کے پیسے نہ لے رہا ہو اتنے زیادہ، تو وہ خود سائیکولوجیکل مریض بن جائے. مائک لے لیجیے. ہونا جا رہا ہے جب سردیاں بھی ہو جائیں گی اور اس میں ہم روٹین بنا لیں کہ تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھ کے اور فجر تک جو ہے اس ٹائم کو ہم اویل کر لیں، تو اس سے ہماری ساری دن کی اور جو بھی علم بھی ہم لیتے ہیں اس کی بھی کوالٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور ہمیں کام کرنے کی دن کے کاموں کی کوالٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے. اگر ہم رات عشاء سے تہجد تک سو لیں اور تہجد، دیکھیں یہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا نا، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا جاگنا نفس کو سیدھا رکھتا ہے اور بات سیدھی نکلتی ہے، یعنی نفس دبتا ہے. یہ جو نفس ہے نا، یہ بھی ایک شرارتی بچے کی طرح ہوتا ہے. اس کی جتنے لاڈ آپ دیکھیں گے وہ اتنے لاڈ دکھائے گا، جتنی اس کی باتیں مانیں گے وہ اتنی باتیں منوائے گا. تو بس کنٹرول کرنا ہے. السلام علیکم. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر اللہ پہ توکل ہو اور جو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں اس پہ بھی پوری کوشش کرتی رہوں گی انشاءاللہ، پھر بھی سارا کچھ کرتے ہوئے بھی یہ ساری چیزیں سمتوں میں ہوں، کیا پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر تھوڑی ڈوز بڑھا دیں. یہ ان کا سوال ہے کہ یہ سب جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے بھی پھر بھی نفسیاتی مریض ہیں، تو اس کے اندر کہ دوا کھا تو رہے ہیں لیکن اس کی ڈوز تھوڑی کم ہے، زیادہ کر دیں. جو کریں ان سب میں اپنی بہتری پیدا کریں، آپ دیکھیے گا بہتری ہوگی انشاءاللہ. جی آپ. تو یہ چیزیں رہتی نہیں ہے نا انسان کے اندر، اور جتنا آپ کا توکل بڑھتا جاتا ہے اتنے آپ ٹینشن فری ہو جاتے ہو، جہاں تک میرا اپنا آزمایا ہوا نا. جی جب آپ کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتی تو میں اپنی بڑی بڑی باتیں کیوں کروں. سب چھوڑ دیں، ہینڈز اپ، کہ اللہ تعالیٰ میں نے سب کچھ تیرے اوپر ڈال دی. ہمارا حال پتہ ہے کہ اللہ کو دے کے پھر بھی تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. نہیں پھر نہ ہوا تو کیا ہوگا. حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا تھا، اگر ساتھ سیرا ڈوری پکڑی ہوتی تو پتہ لگ جانا تھا لوگوں کو یہ اس عورت کا بچہ ہے.